السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المرابحہ والتولیہ۔ المرابحۃ نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول مع زیادۃ ربح، والتولیہ نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول من غیر زیادۃ ربح، ولا تصح المرابحۃ ولا التولیۃ حتى يكون العوض مما له مثل، ويجوز ان يضيف الى راس المال اجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام، ولكن يقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا، فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن، وقال أبو يوسف يحط فيهما، وقال محمد لا يحط فيهما ولكن يخير فيهما۔ ومن اشترى شيئا مما ينقل أو يحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه، ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لا يجوز۔ ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاقتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجوز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن، والتصرف في الثمن قبل القبض جائز، ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك۔ ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا، وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض فإن تعجيله لا يصح۔ کل ابتدائی گفتگو اس تعلق سے ہو چکی تھی، مرابحہ اور تولیہ کے تعلق سے۔ آج اس کے مسائل کو دیکھیں۔ فرماتے المرابحہ نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول مع زیادت ربح، عقد اول سے جس چیز کا مالک ہوا ثمن اول کے ذریعہ، اس کو منتقل کر دینا، یعنی اس کو دوسرے کی طرف منتقل کر دینا، یعنی اسی مبیع کو دوسرے کے حوالے کر دینا، دوسرے سے اس کی بیع کر دینا، مع زیادت ربح، کچھ نفع کے ساتھ۔ نقل ما ملکہ، ثمن اول کے ذریعہ عقد اول سے جس چیز کا مالک ہوا اسے منتقل کر دینا دوسرے تک، کچھ ربح کے ساتھ، کچھ نفع کی زیادتی کے ساتھ۔ اور تولیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ عقد اول کے ذریعہ جس چیز کا مالک ہوا اس کو ثمن اول پر ہی منتقل کر دینا، بغیر ربح کے اضافے کے، بغیر کسی کوئی نفع لیے ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں
वला तसिहुल मुराबहतु वत्तौलियतु हत्ता यकूनल एवज़ु मिम्मा लहु मिथलुन। दुरुस्त नहीं है मुराबहा और ना ही तौलिया, यहाँ तक कि एवज़ वो हो जिसके लिए मिस्ल मौजूद हो। इसलिए अगर उसकी कोई मिस्ल मौजूद नहीं होगी तो कीमत की बुनियाद पर यह मालिक होगा और ये बहरहाल मजहूल है। जाहिर सी बात है, मुमासलत होगी तो अंदाज़ा होगा, यानी ज़वाते अमसाल में से होगी तो अंदाज़ा होगा, क्योंकि अगर ज़वातुल क़ियम में से होगी तो ऐसी सूरत में दोबारा उसका दाम तो लिया नहीं गया, लिहाजा यहाँ जहालत मौजूद होगी। वयजूज़ अन युज़ीफ़ा इला रासिल माले। अब मुराबहा और तौलिया दोनों के ताल्लुक से फरमा रहे हैं कि जायज़ है, मुराबहा में नफ़ा भी लेना है और तौलिया में उसी दाम पर देना है, लेकिन उसके अलावा एक सूरत और भी है जो दोनों में है। वो क्या कि जायज़ है कि बेचने वाला रासुल माल में जो पूंजी लगाया है ना, जितने का सामान खरीदा है उसमें जोड़ दे, इजाफा कर दे, किसका? उजरतल कस्सार, धोबी की उजरत को। इसी तरीके से रंगरेज की उजरत को और कड़ा कशीदा कारी करने वाले की उजरत को। गोया धुलाई, रंगाई और कशीदा कारी की उजरत, इसी तरीके से बुनने की उजरत, धागा लिया और बुनवा दिया तो बुनने की उजरत जो है उसमें इजाफा करे, ये जायज़ है। इसी तरीके से अगर खाना लिया है 10 कुंटल गल्ला लिया है तो उस गल्ले को बाजार से उठा करके घर लाया, घर लाने में गाड़ी का किराया लगा, तांगे वाले ने पैसा लिया, ऑटो वाले ने पैसा लिया, जो भी सूरत हो, तो इसका भी इजाफा करना जायज़ है, ये भी उसमें वो जोड़ दे। ये तो हो गया और उमूमन ये किया जाता है। लेकिन अब आगे चल करके जो फरमा रहे हैं उस पर गौर कीजिए। फरमाते लाकिन यकूलो, लेकिन वो ये कहे कामा अलैया बेकज़ा, मुझको ये इतने में पड़ा है। वला यकूलो, और ये ना कहे इश्तरैतुहु बेकज़ा, मैंने इतने में खरीदा है। इसलिए कि उसने खरीदा है 5 रुपये में और घर ला करके सामान हो गया 6 रुपये का, क्योंकि 1 रुपया भाड़ा लग गया। तो अब अगर कहता मैंने 6 रुपये में खरीदा है तो ये झूठ है, और अगर कहता है कि मुझको 6 रुपये में पड़ा है तो ऐसी सूरत में ये सही है कि सामान ला करके इतने में पड़ गया। तो बात वही हो गई, लेकिन लफ्ज़ बदलने से फ़र्क पड़ जाता है। आज के ताजिरों का उम्मन ये हाल ये है कि कहते हैं कि इतने में तो मैं लिया हूँ, आपको कैसे दे सकता हूँ इतने में। और वो क्या करते हैं कि दीगर अखराजात को उसी में जोड़ करके कहते हैं कि इतने में मैं लिया हूँ, जबकि होना चाहिए को कहें कि इतने में मुझको पड़ा है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ तवज्जो न होने की वजह से शरई गिरफ्त में आदमी आ जाता है। फ़नी तलाल मुश्तरी अला खियानतिन फिल मुराबहा फ़हुव बिल खियार इंदा अबी हनीफा। आगे फरमाते हैं कि अगर मुश्तरी मुराबहा में खयानत पर मुत्तले हो, आगाह हो, यानी उसको पता चले कि ये जो मुझको बाय ने इकरार किया है, बाय ने जितने में दिया है कह करके,
اس کے حساب سے اس نے خیانت سے کام لیا ہے. اب خیانت کا پتہ کیسے چلے گا کہ 2 روپے کا سامان مثال کے طور پر 2 کنٹل مل رہا تھا، اس نے مجھ کو 1 ہی کنٹل 2 روپے میں دیا، تو یہ مرابحہ کی صورت ہوئی نہیں، خیانت کا عمل ہوا اس میں کہ جو مبیع تھا پورا واپس نہیں کیا. تو اس کا پتہ یا تو بائع کے اقرار سے چل جائے گا، وہ کہے ہاں میں نے ایسا کیا تھا، یا پھر یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہو، سامنے موجود ہو، گواہ موجود ہو، کہ ہاں کہ اتنے میں اتنا سامان یہ خریدا تھا اور اس کو اس سے کم دیا ہے. بہرحال جو بھی صورت ہو، اگر اطلاع مل جائے مشتری کو خیانت پر مرابحہ میں فہو بالخیار، تو امام اعظم کے نزدیک مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو لے اور چاہے تو اس کو رد کر دے. فرماتے ان شاء اخذہ بجمیع ثمن و ان شاء ردہ، پورا دام لے کر کے لے اگر چاہے لینا ہو تو، اور اگر نہیں لینا ہے تو رد کر دے، یعنی پورے کا پورا سودا رد کر دے، واپس کر دے. وَإِنِ اطَّلَعَ عَلَىٰ خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ، اور اگر تولیہ میں خیانت پر مطلع ہو، آگاہ ہو، أَسْقَطَهَا الْمُشْتَرِي مِنَ الثَّمَنِ، تو اب یہاں مشتری کو اختیار پہنچتا ہے کہ سامان میں اسی کے مطابق کمی کر دے. یہی امام اعظم کے نزدیک ہے. وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف فرماتے ہیں یحط فیہما، دونوں میں دام کم کر دے. اور امام محمد فرماتے ہیں دونوں میں سے کسی میں دام کم نہیں کر سکتا، لیکن اختیار ہے کہ چاہے تو رکھے چاہے تو واپس کر دے. تو گویا مسئلے میں 3 حکم ہو گئے، 3 حل ہوئے اس کے. پہلا حل کیا ہے کہ امام اعظم کے نزدیک مرابحہ میں خیانت پر آگاہی ملے تو پورا دام دے کر رکھنا پڑے گا، نہیں رکھنا چاہے تو پورا واپس کرنا پڑے گا. اور تولیہ میں خیانت کا پتہ چلے تو جتنے کے خیانت کا پتہ چلا ہے اتنا دام کم کر کے مشتری دے گا. اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں گویا امام اعظم نے اختیار دیا کس میں؟ مرابحہ میں، اور تولیہ میں امام اعظم نے اختیار نہیں دیا، دام کم کرنے کا قول کیا. امام ابو یوسف فرماتے ہیں دونوں میں دام کم کریں، جتنے مقدار کی خیانت ہے اتنا دام کم کر دیں. اور امام محمد نے فرمایا لا یحط فیہما، دونوں میں سے کسی میں کم نہیں کر سکتا. یعنی امام اعظم نے جو مرابحہ میں قول کیا ہے وہی قول امام محمد نے دونوں میں کیا، مرابحہ اور تولیہ دونوں میں، کہ اختیار تو دیا جائے گا ان کو لیکن وہ دام کم نہیں کر سکتا. اب چونکہ اس میں اقوال الگ الگ ہو گئے تو اس لیے دلیل بھی تینوں کی دیکھ لینی چاہیے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دونوں میں اختیار دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ بیچنے والے نے بیع کا نام اسے نہیں دیا. بیچنے والے نے کیا کہا کہ میں تولیہ کر رہا ہوں یا مرابحہ کر رہا ہوں. تو اب لوگوں کی اس میں رغبت ہوگی، جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ سیل ہے تو سیل کی طرف لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ کہتا ہے مرابحہ ہے یا تولیہ ہے تو لوگوں کی اس میں رغبت ہوگی. رغبت کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ جناب یہ جتنے میں لیا ہے اتنے ہی میں دے رہا ہے وہ سامان، یا پھر اس سے کچھ تھوڑا بہت نفع رکھ رہا ہے، تو یہ عام بیع سے ہٹ کر کے ہے. ٹھیک ہے، تو رغبت دلانا ہوا لوگوں کو. تو یہ رغبت جو ہے یہ صفت ہے، یہ مبیع میں داخل نہیں ہے. مرابحہ اور تولیہ جب اس کی حیثیت ترغیب کی ہو گئی تو یہ دونوں اوصاف کے قبیل سے ہو گئے. جب اوصاف کے قبیل سے ہو گئے تو ایسی صورت میں اوصاف کے مقابلے میں دام نہیں ہوتا، اسی لیے کم نہیں کیا جائے گا. لیکن اوصاف کے فوت ہونے سے اختیار دیا جاتا ہے مشتری کو، تو یہاں بھی اختیار دیا جائے گا مشتری کو. یہ امام محمد فرماتے ہیں. اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جناب اس نے جب کہا کہ تولیہ یا مرابحہ میں کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں یہ مرابحہ اور تولیہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، جو نام لیا وہی ہے، اسی کا اعتبار کیا جائے گا. ہاں ایک کمی ہو گئی،
وہ کمی کیا ہو گئی کہ مبی میں کمی پائی گئی، خیانت کا وجود ہوا مبی میں. تو کیا کرے؟ تو کہتے ہیں جب یہ طے ہے، ساری باتیں معلوم ہیں، واضح ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اتنا کرنا پڑے گا کہ تھوڑا سا اس میں سے جتنے کی مقدار ہے اتنا کم کر دیا جائے. مثال کے طور پر 10 کلو سامان 10 روپے کا تھا، یہ 9 ہی کلو سامان 10 روپے کا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مرابحہ ہے یا تولیہ کہہ رہا ہے. یہ تو تولیہ کہنے کی صورت میں گویا کہ وہ 10 روپے کا سامان 9 سامان دے رہا ہے، 10 روپے لے رہا ہے، تو گویا اب اسے ہم واپس نہیں کرتے ہیں تو تولیہ کیا بولتے ہیں رہ ہی نہیں جائے گا. تو اس لیے یہاں پر اتنی مقدار کم کر دی جائے. مثال کے طور پر 1 روپیہ ایک سامان کا دام ہے، تو گویا اب 9 بچا ہے تو 9 روپیہ دیا جائے. اور مرابحہ میں یہ تو تولیہ والی صورت ہو گئی. مرابحہ میں کیا ہوگا؟ 10 روپے کا سامان تھا، 10 روپیہ میں دیا تھا، تو 10 روپے میں لیا تھا. اب مرابحہ کر رہا، کہتا ہے کہ میں اس کو 11 روپے میں دوں گا. تو اب کیا کرے؟ اب کہتے ہیں کہ اب 11 روپے میں سے 10 روپیہ تو سامان ہو گیا، دام ہو گیا سامان کا، اور 1 روپیہ یہ نفع رکھا ہے. تو اب اس نفع کو 10 پر تقسیم کر دیا جائے، اور تقسیم کرنے کے بعد 1 روپیہ سامان کا دام اور 10 پیسہ اس کا نفع، یہ دونوں چیزیں کاٹ کر کے 9 روپیہ 90 پیسہ اس کو دیا جائے. یہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں. اور وجہ اس کی کیا بیان کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ مرابحہ اور تولیہ کا لفظ استعمال کیا تو یہ اپنے اصل پر برقرار رہے گا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب قوی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب تولیہ میں کم کیا جائے گا اور مرابحہ میں نہیں، مرابحہ میں اختیار دیا جائے گا. وجہ کہتے اس لیے کہ تولیہ کہتے ہیں ثمن اول پر بیع کرنا، عقد کرنا، یہ ہے تولیہ. اب یہاں 10 سامان لیا تھا 10 روپیہ میں، اور تولیہ کر کے اگر بیچنا چاہے گا تو اب 10 سامان 10 روپیہ ہی میں وہ کسی کو دے گا تو تولیہ ہوگا. اتفاق سے سامان 9 بچا ہے، خیانت کر لیا، 9 بچا، تو پھر ایسی صورت میں اب اگر 9 سامان 10 روپے میں دیتا ہے تو یہ تولیہ نہیں ہوا، ثمن اول پر اعادہ نہیں ہوا. کیونکہ ثمن اول کی صورت کیا تھی؟ 10 سامان 10 روپیہ، مطلب 1 سامان 1 روپیہ. تو اب یہاں پر 9 سامان دیا اور 10 روپیہ لیا تو یہ 1 روپے کے بدلے میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ تولیہ نہیں ہوگا. تو تولیہ کے طرف پھیرنے کے لیے ضروری ہے کہ اب کیا کیا جائے کہ جو مقدار ہے اضافے کی اس کو ختم کر دیا جائے. یعنی 1 سامان نہیں ہے تو اس کے بدلے کا 1 روپیہ ختم کر دیا جائے. اسی لیے حد کا قول کیا کس میں؟ تولیہ میں، ساقط کرنے کا قول کیا. رہی بات مرابحہ کی، تو اب مرابحہ میں 10 سامان لیا تھا 10 روپے میں، اور وہ 10 سامان بیچ رہا ہے 11 روپے، 9 سامان بیچ رہا ہے 11 روپے میں. اب یہاں پر زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ سامان کم ہو گیا، لیکن اب جو 11 روپے لے رہا ہے تو یہ ربح کے ساتھ ہے، اس کو اختیار تھا ربح لینے کا. اب 11 لیتا یہ بھی اختیار تھا، 12 لیتا وہ بھی اختیار تھا. تو اب گویا کہ اس کو اختیار ہے کہ یہ جتنے میں چاہے دے، جبکہ غبن فاحش نہ ہو. تو ایسی صورت میں اب اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا تو پھر عدم جواز کا قول نہیں کیا جائے گا. 9 سامان 11 روپے میں اس کا بیچنا یہ مرابحہ کہلائے گا. اب سوال پیدا ہوا کہ ایسی صورت میں تو خریدار کا نقصان ہو جائے گا کہ اس نے مرابحہ کا نام سنا تھا، 10 سامان تھا بیع اول میں، مرابحہ جب اس کا سنا اسی کا مرابحہ ہونے والا ہے تو اس کو یہ طے تھا کہ 10 ہی مجھ کو ملنا ہے، چاہے 10 کے بجائے 11 روپے دینا پڑے مرابحہ کے اعتبار سے. تو اب گویا کہ اس کو ملا 9، تو جتنا اس کو بتایا گیا تھا اتنا تو ملا نہیں. تو اس اعتبار سے گویا اس کا نقصان ہو گیا خریدار کا. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جناب اسی لیے خریدار کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ چاہے تو لے چاہے تو نہ لے، لیکن اگر لے گا تو پورا پیسہ دے کر کے ہی سامان جتنا موجود ہے اتنا لینا پڑے گا. اسی کو کہا کہ فہو بالخیار عند ابی حنیفہ، مرابحہ میں امام اعظم کے نزدیک اختیار ہے، چاہے تو کل ثمن سے لے
اور چاہے تو رد کر دے. اور اگر تولیہ میں خیانت پر آگاہی ہو تو مشتری ثمن میں سے اسی کی مقدار کم کر دے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دونوں میں کم کیا جائے گا، کیونکہ مرابحہ اور تولیہ باقی ہے تو اس کو باقی رکھا جائے گا، ہاں کمی کر دی جائے گی کیونکہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا. اور امام محمد فرماتے ہیں کسی میں کم نہیں کیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا. یہ تینوں کی گفتگو، تینوں حضرات کی گفتگو دلیل کے ساتھ ہو گئی. آپ غور کر رہے ہوں گے امام اعظم کا جو مذہب ہے وہ مذہب زیادہ قریب لگتا ہے اپنے عقل کے.